नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने ईरान को हतमी तौर पर यह आगाह कर दिया है कि वो इसराइल के साथ जंग के लिए जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, चाइना ने 4 कदम आगे आते हुए मिडल ईस्ट के लिए, आज़ादी फ़लस्तीन के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है और इस अमल को एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। चाइना इस वक्त खुलकर मैदान में आ चुका है और दहाइयों के बाद चाइना की जानिब से यह इक़दाम किया गया है और इसको तारीखी एक हिस्टोरिक शिफ्ट कहा जा रहा है चाइना की पॉलिसी में। यूं समझ लीजिए कि चाइना ने अब हकीकी तौर पर मिडिल ईस्ट का जो महाज है उसको संभाल लिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल के बाद अब आलमी अदालत से एक बड़ी खबर सामने आई है और आलमी अदालत भी एक बहुत बड़ी समाअत करने जा रही है। और रफ़ा ऑपरेशन से मुताल्लिक़ खबर आई है कि रफ़ा ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, बमबारी वहाँ पर हो रही है, जो प्लान्स की बार बार जिक्र किया जा रहा था इसराइल का, वो कहाँ पर पहुँचे हैं और उस पर अब नई रिपोर्ट क्या सामने आई है कि रफ़ा ऑपरेशन कब होने जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और इस फैलती हुई जंग में नाज़रीन एक बार फिर कतर में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इन मुज़ाकरात की क्या वक़्त है, नए शैतानी प्लान्स क्या हैं और उसको रोकने के लिए इस वक्त क्या तैयारी कर रहे हैं फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी, ये बड़ी अहम तफसीलात और नई डेवलपमेंट्स और जंग आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, ये सारी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीनी फेस कर रहे हैं, जो जुल्म वहाँ पर फेस किया जा रहा है, तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप ज़रा जो वाक़या सुनेंगे फिर आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। नाज़रीन, इमदाद तकसीम करते हुए एक बार फिर बमबारी हुई है, यानी कोई थोड़ी बहुत इमदाद वहाँ पर पहुँच रही है। वहाँ फ़लस्तीनी जमा हुए वो उस एक रोटी का निवाला लेने के लिए, घर में उनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, खाना ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिली उनकी आंखों के सामने शहीद हो रही है। तो वो इमदाद लेने के लिए पहुंचे। एक ट्रक आता है तो हज़ारों लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो इमदाद तकसीम हो रही थी वहाँ पर, तो इसराइल ने एक बार फिर जानबूझकर वहाँ पर टारगेट किया, जानबूझकर। अच्छा, उसके नतीजे में 21 और फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो हमारी जब से ये दुनिया बनी है इस तरह का जुल्म कभी नहीं हुआ। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि इससे पहले अगर कोई जुल्म होता भी रहा है, बड़े बड़े जुल्म दुनिया में हुए हैं, लेकिन वो भाई बाद में पता चलता था कि अच्छा ये जुल्म हो गया। लाइव नस्ल कुशी आज तक नहीं हुई, ठीक है ना। ये सारी दुनिया देख रही है, उसके बावजूद ये जुल्म हो रहा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो हर जुल्म का नाज़रीन हिसाब होगा। ये शैतानी ताकतें जो मर्जी कर लें, देखें एक ज़ात ऊपर भी तो है ना, तो उसने सारे फ़िरौनों को निशान इबरत बनाया, तो इस फ़िरौन को भी निशान इबरत बनाया जाएगा। जो आखिरत में होना है उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हर फ़िरौन, ये दुनिया की तारीख़ है कि हर फ़िरौन को यहाँ पर उसका इबरत का निशान बनाए। तो ये फ़िरौन जो नेतन्याहू है ये भी बहुत जल्द बनने वाला है। अब ज़रा सबसे पहले हम आगाज़ ही कर लेते हैं इनके शैतानी नए जो प्लान सामने आए हैं, इसराइल की पोजीशन क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर कोई कहता है कि नेतन्याहू कोई अमन की बात कर सकता है या किसी अमन के मुआहदे का हिस्सा हो सकता है तो वो झूठ बोलता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेतन्याहू के होते हुए अमन हो जाए। तो अब नाज़रीन बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेतन्याहू ने कहा है कि उसने रफ़ा ऑपरेशन का जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया है। यानी अब ये नई डेवलपमेंट क्या है, इससे पहले रफ़ा ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं जी होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब वो कह रहे हैं कि जो बाकायदा ऑर्डर किया गया था कि प्लान मुरतब किया जाए कि रफ़ा ऑपरेशन में करना क्या, किस तरह से ऑपरेशन करना है, फ़लस्तीनियों का क्या करना है। तो नेतन्याहू ने ये कहा है कि मैंने वो प्लान अप्रूव कर दिया है। यूनाइटेड नेशन की इस पर रिपोर्ट सामने आई है, स्टेटमेंट सामने आई है। वी सॉ रिपोर्ट्स ऑफ नेतन्याहू अप्रूवल ऑफ द प्लान्स टू अटैक रफ़ा एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। यूनाइटेड नेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि नेतन्याहू ने प्लान अप्रूव कर दिया है और वो रफ़ा पर हमला करने जा रहे हैं और ये बहुत डिस्टर्बिंग है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन जो नेतन्याहू है, जो इसराइल है, उसका एक और शैतानी प्लान जो है, एक और शैतानी खेल वो बहुत खुलकर सामने आया है। ज़रा सुनिएगा, वो कह रहा है, नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट है, वी आर वेजिंग अ डिप्लोमेटिक कैंपेन to give us time to achieve our military goals and this passes through one path which is United States of America।
کہ ہم جو ہیں وہ ایک ایسا مطلب پولیٹیکل محاذ پر اب سرگرم ہونے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایک ڈپلومیٹک پوری مہم شروع کر رہے ہیں، یعنی ایک پوری ایک لابینگ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ ٹائم بائی کرنے کے لیے۔ ٹائم بائی کس لیے کرنے کے لیے؟ اپنے ملٹری گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ اور اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ کون ہمیں ٹائم بائی کر کے دے گا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دیر از اونلی ون پاتھ ٹو دس، دیٹ از یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ ناظرین ہوا یہ ہے کہ جب یہ سینیٹرز وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں، جیوش لابی تاریخ میں پہلی بار وہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہی ہے کہ اسرائیل تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے اور نتن یاہو فیل ہوا ہے، نتن یاہو کو ہٹاؤ اگر اسرائیل کو بچانا ہے، اور وہاں پر سینیٹرز کہہ رہے ہیں بم بھیجنا بند کرو اور یہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں، اس کو فی الفور روکو۔ مطلب بہت بڑی تبدیلی اس وقت امریکہ میں آ رہی ہے۔ بائیڈن بے شک ہتھیار بھیج رہا ہے کہ بائیڈن کیا ہے، مطلب اگر کانگریس کھڑی ہو جاتی تو بائیڈن کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 2 دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے سٹوری شیئر کی ہے کہ بہت بڑی ہسٹورک تبدیلی آ چکی ہے کہ وہاں پر جو مطلب دیکھیں یہی تو سینیٹرز منتخب کرواتے ہیں، آپ کو ساری ہم نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ انہی کی فنڈنگ سے وہ بنتے ہیں۔ تو پہلی بار وہ اوپنلی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو نتن یاہو کو نہ بھیجا جائے، فنڈ نہ بھیجے جائیں، امداد نہ بھیجی جائے، بوم نہ بھیجے جائیں۔ تو وہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں۔ کون سی کیمپین؟ پولیٹیکل کیمپین، ایک ڈپلومیٹک کیمپین۔ تو اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے کہ ٹائم بائی کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں یہ فلانا ڈھمکانا یہ کر کے، ٹھیک ہے، ہم یہ مطلب جی کوئی مذاکرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ ٹائم ہی بائی کرنا ہے نا، وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایلائز اس کے پلو چھڑاتے چلے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم منانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو یہ امریکہ نے سارے عربوں کو کہا تھا نا کہ چوں چاہ نہیں کرنی۔ یہ امریکہ ہی ہے نا کہ جو ویٹو کر دیتا ہے اور جنگ بندی کی قرارداد جو ہے وہ وہاں پر منظور نہیں ہونے دیتا۔ تو اس کے کہنے پر ہی سارے عرب خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، سوائے جو 4-5 ملک کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یمن کو بھی دھمکی دی گئی، یمن نے کہا ہے آن ریکارڈ کہ ہمیں کہا گیا کہ اگر تم اس جنگ میں آئے اسرائیل کے خلاف تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ یہی کچھ ایران کو پیغام دیا گیا، یہی کچھ لیبنان، عراق اور شام کو دیا گیا، جیسے باقی عربوں کو کہا گیا کہ چوں چاہ نہیں کرنی، جو مرضی اسرائیل کرتا رہے۔ تو اس نے یہ کور لے کر دیا نا، اس نے ٹائم لے کر دیا۔ تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں there is only one path that is United States، اور اب ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا ایک اور شیطانی پلان۔ اسی دوران ناظرین مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں قطر میں، اور وہاں پر جو اس سے پہلے جو معاہدہ آپ کو پتہ ہے سارا بیک گراؤنڈ ہم بتا چکے، اس میں نہیں جا رہے ہیں، وہ دوبارہ سے وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور جو ہے اس پر جنگ بندی فلانا ڈھمکانا یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مطلب کون بائیڈن پر اب کون اعتبار کرے، نتن یاہو پر کون اعتبار کرے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ڈپلومیٹک کیمپین شروع کر رہے ہیں ٹائم بائی کرنے کے لیے تاکہ رفح پر آپریشن کر سکیں، اور رفح کا جو ہے ہم نے پلان بھی اپروو کر دیا ہے۔ تو مطلب بائیڈن نے جو کچھ کیا ہے، جو امریکہ نے اپنی کریڈیبلٹی یہاں پر لوز کی ہے، جو وعدے وعید کیے جاتے رہے مہینوں تک، اور اس درمیان میں مزید شہادتیں ہو گئی، اب کون اس پر اعتبار کرے گا؟ لیکن بہرحال یہ شیطانی پلانز تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور اصل بات اب یہ ہے کہ بھائی یہ تو شیطانی پلانز کھیلتے رہیں گے، یہ یہی کچھ کرتے رہیں گے، ان سے کس کو امن کی توقع ہے؟ بات یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے اتحادی کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا پلانز ہیں، وہ ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی خبر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ حتمی طور پر حزب اللہ نے آگاہ کر دیا ہے ایران کو کہ وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قدس فورس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل قانی، ان کی میٹنگ ہوئی ہے حسن نصر اللہ کے ساتھ بیروت کے اندر، جو دارالحکومت ہے لیبنان کا۔ اچھا اب یہ جو قدس فورس ہے، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی بڑی فورس ہے۔ دیکھیں جو IRGC ہے یعنی پاسداران انقلاب ہے، ایرانین ریولوشنری گارڈ ہے، جو مطلب مین نیشنل ان کی آرمی ہے، اس کے نیچے 5 ذیلی تنظیمیں ہیں، ان میں سب سے جو ٹاپ کی ایک ہے وہ قدس برگیڈ ہے۔ اب قدس برگیڈ کیا کرتی ہے کہ جو انہوں نے پیرا ملٹری فورسز بنائی ہوئی ہیں، یعنی عراق میں جو تنظیم ہے، شام میں ہے، لیبنان میں جیسے حزب اللہ ہے، یہ حوثی ہے، ان سب کو یہ مانیٹر کرتی ہے، اور ان سے متعلق تمام چیزوں کو قدس فورس جو ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اسلحہ دینا ہو، جو کچھ بھی مطلب ان کی ٹریننگ ہو، لاجسٹیکل سپورٹ ہو، وہ ساری قدس فورس جو ہے وہ مانیٹر کرتی ہے۔ اور اگلی بات سنیے، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی جس کو امریکہ نشانہ بنایا، آپ کو پتا ہے سب سے مشہور ایران کے کمانڈر، جس کا بدلہ ابھی تک ایران بھولا نہیں ہے۔ ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ایران ابھی بھی کہتا ہے کہ وہ بدلہ ہم نے لینا ہے،
ٹھیک وقت پر ہم لیں گے۔ تو جنرل قاسم سلیمانی کے بعد اسماعیل قانی، جن کی ابھی ملاقات ہوئی ہے، جو ابھی قدس فورس کے سربراہ ہیں، وہ اس کے سربراہ بنے۔ قاسم سلیمانی کے بعد یہ اسماعیل قانی جو ہے وہ اس کے سربراہ بنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون سی فورس ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اسماعیل قانی کی ملاقات ہوئی ہے حسن نصر اللہ کے ساتھ، اور اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے یہ آپ ذرا سنیے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ ایران سمیت ہمیں کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہے اور اس کو اکیلی حزب اللہ ہی لڑے گی اور ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ایران جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرے گا یا اسلحہ نہیں دے گا، وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایز اے مین پاور یا باقی چیزوں کے طور پر یا ایران کی براہ راست اس کے ساتھ شمولیت کے طور پر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے اسلحے کا ذخیرہ بھی ہے، مین پاور بھی ہمارے پاس ہے، تیاری بھی پوری ہے، جنگی صلاحیتیں بھی ہیں، جذبہ بھی ہے، سارا کچھ ہے ہمارے پاس، تو ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں ٹو گو وار ود اسرائیل۔ یہ انہوں نے حتمی طور پر ان سے کہہ دیا ہے۔ اچھا، اسی دوران ناظرین ایک اور اہم واقعہ ہوا ہے کہ شام کے جو ڈیفنس حکام ہیں، یعنی سیریا کے جو ڈیفنس حکام ہیں، وہ سرپرائزنگلی ایران پہنچے ہیں اور ایران میں بڑی اہم میٹنگ اس وقت ہوئی ہے، اور شام وہی ہے جس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں پر روس آ کے بیٹھ گیا ہے، جہاں پر وہ اسلحہ پوری طرح سے پہنچا رہا ہے، تو وہ پہنچے ہوئے جناب ایران، سرپرائز وزٹ ہوا ہے اور وہاں پر یہ اہم میٹنگ ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو فتح کا آپ سوچیں گے فتح کون ہوگا اور شکست کس کو ہوگی اس جنگ کے بعد، تو وہ میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 2015 میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا بشار الاسد کو کہ 24 گھنٹے میں امریکہ نے ٹائم دیا تھا، 24 گھنٹے کا ٹائم بشار الاسد کو، جو اس وقت شام کے سربراہ ہیں، شام کے حکمران ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم تھا کہ بوریا بستر گول کرو اور نکلو یہاں سے، وگرنہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ امریکہ نے دھمکی لگائی تھی، اور کون امریکہ؟ جو عراق کو ملیہ میٹ کر چکا تھا، جو شام کو بہت تباہ کر چکا تھا، لیبیا کا کیا حشر کر چکا تھا، وہ امریکہ، اور یہ وار آن ٹیرر کا زمانہ تھا۔ تو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، لیکن بشار الاسد کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2015 سے آج تک کتنا ٹائم بنتا ہے؟ غالباً 9 سال کے قریب یہ ٹائم ہو چکا ہے، بشار الاسد اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بشار الاسد کو امریکہ کیوں نہیں گرا سکا اپنی چاہت کے باوجود، اسرائیلی لابی کے باوجود؟ حالانکہ صدام حسین کو گرا دیا گیا، کتنا بڑا نام تھا صدام حسین، معمر قذافی کتنا بڑا نام تھا، اس کے علاوہ کتنے بڑے لیڈرز تھے جس کو امریکہ اور اسرائیل نے اپنی چاہت کے مطابق، اپنے پلانز کے مطابق ختم کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن بشار الاسد کیوں بچا رہا؟ تو یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آج کی جنگ کون جیتے گا اور مغرب کیوں خوفزدہ ہے، اور وہاں پر بیٹھے اینالسٹ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہودی دانشور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ میں پوری طرح سے ہارنے جا رہا ہے، حالانکہ ماضی میں اس نے عربوں کے ساتھ جنگیں جیتی ہیں۔ تو فرق ناظرین یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں 9 سالوں میں یہ جو ایسٹ ہے، یہ جب سے رائز کرنا شروع ہوا ہے تو مڈل ایسٹ میں گراؤنڈ ریالٹی بدلی ہے، یعنی فلسطین اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کی پاور میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ یعنی بشار الاسد کو کس نے بچایا؟ بشار الاسد کو مینلی رشیا نے بچایا، پھر رشیا کے ساتھ ایران آیا، اور پھر وہاں پر حزب اللہ بھی آئی، حزب اللہ وہاں پر لڑی ہے، عراق اور شام میں پوری طرح سے حزب اللہ لڑی ہے، لیکن مین پیچھے کون کھڑا تھا؟ رشیا کھڑا تھا۔ تو رشیا کا اور چائنا کا جو دوبارہ سے رائز ہونا شروع ہوا ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں نئے ہتھیاروں میں انہوں نے ترقی کی ہے، وہ جب یہاں پر ملٹری ایڈ شفٹ ہوئی ہے تو اس نے یہاں پر پاور ریالٹی کو چینج کیا ہے، اور آج وہ جو ملٹری پاور ہے وہ جو اچیو کر رہے تھے وہ پچھلے 10-12 سالوں سے، وہ اب پیک کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور وہ بھی مطلب اسرائیل نے قبضہ بھی کیا علاقوں پر، لیکن پھر بھی وہ پورے قبضہ نہیں کر سکا لیبنان پر، حالانکہ اس کا پورا ہدف یہ تھا، امریکہ کی اس میں شاباشی شامل تھی، تھپکی شامل تھی کہ لیبنان پر پورا قبضہ کرنا ہے، لیکن اسرائیل نہیں کر سکا۔ تو یہ تو وار اینڈ ٹیرر کا زمانہ تھا جب
मतलब کوئی کون اسلحہ دیتا لیبنن کو؟ ان کو کون اسلحہ دیتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ابھی تازہ عراق وار شروع ہوئی تھی تو کون اسلحہ دیتا؟ اور خود یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ بناتے, تب بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا. تو آج تو پوری طرح سے ریالٹی چینج ہو چکی ہے. آج اوپنلی رشیا اور چائنا یہ دو سب سے بڑے فیکٹر ہیں. جب سے انہوں نے یہ یہاں پر ملٹری ایڈ دینا شروع کی ہے تب سے یہاں پر ریالٹی بدل گئی ہے, اور اب وہ جو پاور لیول ہے وہ پیک کے اوپر پہنچ چکا ہے. اسی لیے یہ جو اب جنگ ہونے جا رہی ہے وہ جو اس میں سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے کہ اسرائیل اس میں شکست کھائے گا, اور یہودی دانشور خود یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی لیبنن کا نقصان نہیں ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ لیبنن کو بھی وہ ملبے کا ڈھیر بنائیں گے. بہت بڑی تباہی لیبنن میں بھی ہوگی. یعنی جب اسرائیل بمباری کرے گا تو کتنی زیادہ تباہی ہوگی. لیکن آپ نے غزہ میں بھی تباہی کر لی. کیا آپ وہاں پر اپنے ملٹری گول اچیو کر سکے؟ کیا آپ وہاں پر فتح حاصل کر سکے؟ تو یہ بات ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 3 لاکھ راکٹس کم سے کم حزب اللہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں پر استعمال ہوں گے؟ تو اسرائیل تباہی بھی مچائے گا, لیکن اس کے بدلے میں حزب اللہ بہت بڑی تباہی اسرائیل میں مچائے گی. 3 لاکھ راکٹس تو رکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد پیچھے سے کیا کیا آئے گا. یعنی یمن جنگ میں گیا تو پتہ چلی ہائپر سونک میزائل بھی پہنچ گئے, تو اس کے پیچھے پھر کیا کیا آئے گا وہ تو الگ کہانی ہے. 3 لاکھ تو پڑے ہوئے ہیں جو سارے اسرائیل پر استعمال ہونے ہیں. تو بات یہ ہے, سارے ایکسپرٹس کی اس وقت متفقہ رائے یہ ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہارے گا, اور ایسی جنگ ہارے گا کہ جیسے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہار گئے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی. یہ وہ والی شکست اسرائیل جو ہے نا اس کو فیس کرنا پڑے گی. اچھا, اب ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے, اور یہ ایک تاریخی اس وقت واقعہ ہو چکا ہے. یعنی پوری طرح سے سمجھ لیں کہ تاریخ اپنا دھارا بدل رہی ہے. اور وہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ چائنا نے کئی دہائیوں کے بعد اپنا خصوصی نمائندہ وہ تعینات کر دیا ہے مڈل ایسٹ میں آزادی فلسطین کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے کیا تھا, چائنا سفارتی عالمی محاذ پر سیکیورٹی کونسل میں ادھر ادھر پوری ہیلپ کر رہا تھا, اور پوری اس نے پوزیشن لے رکھی تھی. یہ بھی آ رہا تھا جی اس کے ہتھیار سارے استعمال ہو رہے ہیں, لیکن اب وہ 4 قدم آگے آیا ہے. اس نے باقاعدہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے نا, باقاعدہ نمائندہ بھیج گیا جو آ کر بیٹھ گیا مڈل ایسٹ میں. اس نے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کی ہے, اس کے بعد اسرائیلی حکام سے ملاقات کی ہے, اور ملاقات کے بعد کیا کہا ہے کہ آزادی فلسطین کرو. یعنی کوئی دوسری تیسری بات نہیں کی. چائنا کا نمائندہ آیا ہے, حالانکہ چائنا اور اسرائیل کے آپس میں سفارتی تعلقات ہیں, ٹریڈ ہوتی رہی ہے جنگ سے پہلے, نہیں جنگ کے بعد انہوں نے پوری پوزیشن لے لی ہے. تو وہ آیا ہے ان کا نمائندہ, وہ آ کر اب مڈل ایسٹ میں بیٹھ گیا ہے. اس نے اسرائیلی حکام سے ملاقات کی ہے. پہلی ملاقات میں اس نے کیا کہا ہے کہ آزادی فلسطین کرو, اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے. تو یہ ایک تاریخی شفٹ ہے جو چائنا کی پالیسی میں آیا ہے, جو کہ چائنا ہمیشہ انٹرنیشنل کانفلکٹس میں, گلوبل کانفلکٹس میں ایک سائلنٹ آبزرور ہوتا ہے, خاموشی سے دیکھتا ہے. لیکن اس جنگ کی وجہ سے ایک تاریخی شفٹ اس کی پالیسی میں آیا کہ وہ اب ڈائریکٹلی انٹروین کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں, ایک تو چائنا کی جو ہے نا اسٹریٹجی وہ سب سے مختلف ہوتی ہے. یعنی چائنا پہلے غور سے دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر رائٹ ٹائم پر آ کر انٹری کرتا ہے. مطلب اس سے پہلے تو کبھی اس نے کسی جنگ میں انٹری کی نہیں ہے نا, یہ تو پہلی انٹری کی ہے, لیکن پھر بھی وہ غور کرتا ہے. اب اس جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ چائنا آگے آیا ہے. مطلب سٹیٹمنٹ دی, پھر اس نے ادھر مشقیں شروع کی, سیکیورٹی کونسل, پھر اسلحہ دیا, اور اب وہ باقاعدہ طور پر جب اس نے دیکھا ہے کہ امریکہ فیل ہو چکا ہے یہاں پر جنگ بندی کروانے سے, جب اس بائیڈن کی کریڈیبلٹی, بائیڈن پر کوئی اعتبار تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مڈل ایسٹ میں. یعنی اتنے دنوں سے آپ نے وعدے وعید کیا, آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آج جنگ بندی کروا رہے ہیں, کل کروا رہے ہیں, اور اس دوران اسرائیل نے کتنے اور بچے شہید کر دیے. تو چائنا یہ سارا آبزرو کرتا رہا ہے. اب جب دیکھیں سب اس وقت مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, امریکہ پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تب آ کر چائنا نے اب انٹری ماری ہے, اور سمجھ لیں کہ پوری طرح سے چائنا نے مڈل ایسٹ کا ہاتھ سنبھال لیا ہے. اب ان کا بندہ آ کر بیٹھ گیا ہے, اور بیانیہ کیا لے کر آیا ہے, موقف کیا لے کر آیا ہے کہ آزادی فلسطین کرو. تو چائنا نہ کبھی آیا نہ کبھی اس نے انٹری کی کسی بھی جنگ میں. تو یہ کوئی پی آر سٹنٹ تو نہیں ہے, پی آر مہم تو نہیں ہے کہ چائنا بھائی ایسے ہی آ جاتا ہے. اور وہ تاریخ میں پہلی بار کسی جنگ میں آیا, تو چائنا ایسے ویسے نہیں آتا, یہ بات ذہن میں رکھے. تو اب وہ آ کر بیٹھ گیا ہے. اس سے پہلے اسرائیل یہ الزام لگا رہا ہے کہ چائنا کے ہتھیار آ رہے ہیں, اور روس تو مطلب بیٹھا ہوا ہے شام میں اور جو کچھ کر رہا ہے. اب چائنا آ کر بیٹھ گیا. تو یہ اس خبر کو
ایکسپرٹ جو ہیں وہ ایک تاریخی خبر قرار دے رہے ہیں اور تاریخی شفٹ قرار دے رہے ہیں چائنا کی پالیسی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اب معاملے میں بہت ڈیسائیڈنگ یہ ہوگا چائنا کی انٹری. اور دیکھیں کہ اس وقت مطلب پوری طرح سے رشیا آلریڈی ان ہے، اب چائنا ان ہو چکا ہے، تو فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ اب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ دو سب سے بڑی پاور جو کہ اس وقت رائز کر رہی ہیں. یعنی اب چائنا نو لانگر کوئی اکنامک اپنا امپیکٹ ہے، مطلب وہ اکنامک ایک پاور نہیں، اب وہ ایسا ملٹری پاور ایک پوری طرح سے کانفلکٹس میں اپنا حصہ لے رہا ہے. سو دس از اے بگ نیوز. یعنی پھر وہی بات کہ مطلب دہائیوں میں کبھی چائنا اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے وہ آ کر جنگ میں اس نے اپنی بیٹھ گیا اس کا بندہ. اس حوالے سے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کیا لکھ رہا ہے؟ چائنا سینڈز فرسٹ انوائے ٹو پیلسٹائن اینڈ اسرائیل ان ڈائریکٹ پش فار غازہ سیز فائر. یہ پہلا انوائے ہے جو جناب بھیجا گیا ہے جس نے جا کر ملاقاتیں کی ہیں. اچھا اب آگے ذرا چلیے تو اگلی خبریں بھی بڑی اہم خبریں ہیں. ایجپٹ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. جو پریزیڈنٹ سیسی ہیں انہوں نے بیان جاری کیا، اور انہوں نے کیا بیان جاری کیا؟ انہوں نے کہا ہے مطلب ادھر سے نتنیاہو کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یو این کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پلان اپروو ہو چکا ہے. تو پریزیڈنٹ سیسی نے یہ دوبارہ سے جاری کیا سٹیٹمنٹ کہ ہماری وہی کیٹیگوریکل پالیسی ہے رفح آپریشن کے حوالے سے کہ اگر اسرائیل رفح پر آپریشن کرے گا تو ہم بغیر وارننگ کے اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور جو تمام معاہدے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اسرائیل کے ساتھ جو 1989 میں ہوئے تھے، 1979 میں. تو سارے معاہدے ٹوٹ جائیں گے اور ہم بغیر وارننگ کے اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. ہماری وہی پوزیشن ہے، ہم وہیں پر کھڑے ہیں. ان کی فورسز ساری ہائی الرٹ پر ہیں، وہ سارا انہوں نے محاذ سنبھالا ہوا ہے. تو یہ ان کی جانب سے بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے. پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ ICJ یعنی عالمی عدالت جو ہے ایک بار پھر سماعت کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور یہ جینوسائیڈ کے اوپر ہے. یعنی اس سے پہلے ایک پچھلے دنوں سماعت ہوتی رہی، وہ ایک اور معاملے کے اوپر تھی، یعنی وہ پورے قبضے کے اوپر تھی. یہ دوبارہ سے وہ جو ساؤتھ افریقہ والا کیس ہے جو جینوسائیڈ والا ہے وہ دوبارہ سے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے. پھر ذہن میں رکھیں ادارے کسی ملک کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے عالمی عدالت کے ان ڈیسیژنز نے، اور دیکھیں کہ وہ آن ریکارڈ چیزیں آئیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد یورپی میڈیا نے لکھنا شروع کیا، وہ مجبور ہوئے، ان کے پارلیمنٹس میں یہ الفاظ استعمال ہونا شروع ہوئے. تو اسی لیے عالمی عدالت کی ہیئرنگ جو بھی آئے وہ مطلب میں نے کہا نا کہ ادارے کب سزا دلوا پائے ہیں، لیکن جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. دیکھیں جنگ لڑی جا رہی ہے، مطلب فلسطین اور اس کے اتحادی فوجیں ادھر لڑی ہیں، وہ میدان میں ہیں. ICJ فوجیں بھیجنے سے تو رہی. تو بات یہ ہے کہ ان سے سب سے بڑی ہمیں توقع یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں، جو ان کا امیج پوری طرح سے تباہ ہو رہا ہے. اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یورپی ممالک کھڑے ہوئے ہیں، ساؤتھ امریکہ کے ممالک کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے. پھر ناظرین آئرلینڈ کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. آئرش پرائم منسٹر کہہ رہا ہے a ceasefire must be reached immediately because the situation in Gaza is very catastrophic. پھر وہ کہہ رہا ہے the weapons that the United States currently provides to Israel are not used for self defense. یہ آئرلینڈ کہہ رہا ہے، یورپ کا اتنا بڑا ملک، اور وہ امریکہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کا اسلحہ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. اور آگے سے عالمی عدالت کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. بیلجیم کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل must immediately allow better access to aid to the residents of the Gaza as the starvation strategy is notorious. پھر انہوں نے کہا we will continue our support for UNRWA which is the backbone of providing aid to the people of Gaza. اچھا اسی کے ساتھ ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ فلسطینی جو صدر ہیں محمود عباس، انہوں نے دوبارہ سے پرائم منسٹر کو جو ہے نا اپوائنٹ کر دیا ہے. یعنی یہ جو پچھلا معاہدہ ہو رہا تھا جس میں یہ تھا کہ نئی ایک عارضی اتھارٹی آئے گی جو کنٹرول کرے گی، عرب فوجیں جائیں گی، اس کے تحت تو یہ سارا مان لیا گیا فلسطین نے، وہ کابینہ بھی ڈیزالو کر دی، وزیر اعظم بھی چلا گیا. لیکن چونکہ اب حالات پھر بدل گئے ہیں اور دوبارہ وہ مذاکرات ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، تو انہوں نے دوبارہ سے پرائم منسٹر پوائنٹ کر دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھائی معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. یعنی تب یہ تھا کہ معاہدہ ہو رہا ہے تو ادھر سے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ وزیر اعظم ہی ریزائن کر گیا معاہدے کے تحت. تو اب دوبارہ سے وزیر اعظم کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں. معاہدہ شعیدہ کی طرف فی الحال بات جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور سب سے بڑا میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ
معاہدے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ نتن یاہو کو فارغ کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھ سکے گی، اس سے پہلے یہ سارا ڈھکوسلا ہے۔ لیکن بہرحال دنیا کا میڈیا کیا ڈسکس کر رہا ہے، کیا شیطانی پلانز بن رہے ہیں، وہ تو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔